मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब इंसान अल्लाह के दीन की तरफ आए ना, तो दीन की मिठास वही चखेगा जो किश्तियां जला के आए। अलबत्ता इसमें एक चीज नोट करने की है कि आदमी अपना हुलिया ऐसा ना बनाए जो उजूबा बन जाए, ये ठीक नहीं है। बाज लोग यूनिवर्सिटियों में, बाज मैंने तलबा को देखा है, दीन की मेहनत की दावत दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी ड्रेसिंग उनकी ऐसी है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनी हुई हैं उन्होंने, और ऐसे चोगे जुब्बे शामियाने। कॉलेज के कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात हुई चंद साल पहले, मेडिकल कॉलेज में। वो दीन की दावत का बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लड़कों को, लिबरल सेकुलर लड़कों को दीन की तरफ ला रहे थे। तो रात को मेरी उनसे मुलाकात थी, उनके प्रोफेसर साहब भी मौजूद थे, वो लड़के भी मौजूद थे। मैंने उन लड़कों का लिबास देखा, पूरा 4 आदमी एक कमीज में बड़े आराम से आ सकते थे। बाज लोग पहनते हैं ना बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे, अजीब सा एक, फिर पगड़ी भी माशाल्लाह उड़न तश्तरी लग रही थी मुझे। वो नहीं होती जो खलाई हमने देखी, उनकी इतना बड़ा पगड़ा। भाई होता था किसी जमाने में, लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां पहना करते थे, बड़े बड़े लिबास पहना करते थे। अब कल्चर नहीं है। आप क्यों नमूना क्यों बन रहे हो सोसाइटी में? अजीब सी चीज क्यों नजर आ रहे हो आप? आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग पीले कपड़े पहन के घूम रहे हैं, होता है ना। वो तो खैर खास मज़ारों के लोग होते हैं, लेकिन नॉर्मल मैंने भी देखा है, समझदार आदमी होगा अजीब टाइप के कपड़े पहन रहा होगा। तो उन्होंने कहा कोई नसीहत करें हमें। उनका ख्याल था मैं उनको बोलूंगा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, वो तो बेचारे पहले ही पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा देखो आपकी जो ड्रेसिंग है ना, इस ड्रेसिंग से लोगों को होगी वहशत। लोगों को क्या होगी? वहशत समझते हैं नहीं? लोगों को ये डर होगा कि हमने अगर इनकी दावत को कबूल किया, दीन पे चले, तो हम भी क्या बन जाएंगे? इस टाइप के। और मैंने कहा ये वाली टाइप जो है ना, ये सोसाइटी में, उन्होंने कहा ये सुन्नत लिबास है। मैंने कहा लिबास में कोई सुन्नत नहीं है, खूब समझ लो। देखो इस्लाम चूंकि क़यामत तक के लिए आया है ना, अगर वो एक ड्रेस फिक्स कर देता तो वो ड्रेस हर कौम में फिर सूटेबल, हर कौम के लिए सूटेबल थोड़ी होता। हमारे नबी अगर शलवार कमीज को कर देते कि ये मेरी सुन्नत है, नॉर्वे वाले पहन लेते शलवार कमीज -20 और 30 में, है भाई। दफ्तरों का ड्रेस अलग होता है, लड़ने वाले फौजियों का ड्रेस अलग होता है, मजदूरों का ड्रेस अलग होता है, दूल्हे का ड्रेस अलग होता है। तो इस्लाम ने बिला वजह की पाबंदियों में जकड़ा ही नहीं है, खाम इस्लाम तो अखलाकियात सिखाता है, भाई चोरी गलत है, ये गलत है। तो ड्रेस के बारे में चंद हिदायत दी हैं जिनका अखलाकियात से ताल्लुक है। नंबर 1, प्रॉपर ड्रेस हो, समझ रहे हैं? अधूरा ना हो कि जिस्म ही नजर आ रहा है उसमें। जैसे कोई खातून बारीक लिबास पहनती है, पूरी खाल नजर आ रही है उसमें, या उसकी पिंडलियां खुली हुई हैं, उसके स्लीवलेस कपड़े पहनी हुई है, ये क्या है? नाजायज है भाई। इसलिए कि ड्रेस थोड़ी है ये तो 2-4 स्टिकर हैं आपने लगा लिए। खवातीन के लिबास में पैसा बहुत लगता है, लिबास नहीं लगता। यानी खवातीन के कपड़ों में आजकल कपड़ा नहीं लग रहा, पैसा बहुत लग रहा है। हालांकि पैसे से ज्यादा कपड़ों में कपड़ा लगना चाहिए ना, क्या ख्याल है भाई? तो कपड़ों में कपड़ा लग नहीं रहा, पैसा लग रहा है। यानी 2-4 चीथड़े रह गए, लेकिन महंगे इतने होंगे वो। तो शरीयत ने फोकस किया भाई लिबास पूरा होना चाहिए, एक बात। नंबर 2, इतना चुस्त नहीं होना चाहिए कि आपके जिस्म के सतर जो है, आपकी शर्मगाह नुमाया होना शुरू हो जाए, उससे लिबास का मकसद फौत हो जाता है। तो गोरे तो इन चीजों का ख्याल नहीं करते। 2-4 हिदायत दे दी हैं शरीयत ने। औरत को हुक्म दिया कि उसका घर से जब बाहर निकलेगी तो पूरा जिस्म छुपाएगी वो। बाकी शरीयत ने इसको किस पे छोड़ दिया? कल्चर पे। तो मैंने उनसे कहा कि अब हमारे कल्चर में ऐसी ड्रेसिंग नहीं है। तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या है, यानी मैं अगर दीन पर आ गया तो मुझे भी इतनी बड़ी पगड़ी पहननी पड़ेगी। तो आप क्यों उजूबे से लग रहे हो? जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब जैसे रह रहे हैं, तो आप सोसाइटी में उसी का एक फर्द बन के दीन की दावत दो ना। खुलासा ये कि नमूने मत बनो। लोग देख के क्या समझे नमूने से? मुझे वो वाकया लाजमी याद आता है। एक साहब बार बार जो है ना, वो कि खवातीन को पढ़ाओ नहीं,
پڑھاؤ ان کی شادی مت کرو, پڑھاؤ, پڑھائی کو فوکس کرو. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ شادی مت کرو, ہم کہتے ہیں شادی بھی کرو پڑھاؤ بھی, دونوں کام کرو نا. شادی کو پڑھائی میں رکاوٹ نہ سمجھو, شادی کر کے بھی پڑھ لے وہ, لیکن ڈیلے مت کرو ان کی شادی کو پڑھائی کی وجہ سے. تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے کہا کرے نا ایسی بات کہ پڑھائی کو فوکس کرو شادی کو فوکس نہ کرو, تو ان سے کہے کہ کاش آپ کی اماں بھی پڑھائی کو فوکس کرتی, شادی کو فوکس نہ کرتی, تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. آپ کی اماں کو بھی چاہیے تھا کہ پڑھتی ہی رہتی, بہت بڑی اسکالر بن جاتی, کم از کم آپ جیسے نمونے مارکیٹ میں نہیں آتے. تو یار یہ فیس بک کی دنیا بھی, یوٹیوب پہ کمنٹس کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. کچھ لوگ نا بہت ہی الٹے الٹے کلپ لا رہے ہوتے ہیں, پھینک رہے ہوتے ہیں نا, تو نیچے لوگوں نے ان کا بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے. تو ایک کمنٹس آج کل بہت چل رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں ایک خاص آئی ڈی سے وہ کمنٹس جاتا ہے, اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس قسم کی لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے لوگ, اب پہلی جملے سے تو لگے گا یار کوئی عظیم انسان ہے یہ. کہتے ہیں اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اکثر مائیں ایسے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. جب ماؤں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے, وہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع کرا دیتی ہیں. اس لیے اس قسم کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو کچھ نمونے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی, کچھ اوٹ پٹانگ پھینک رہے ہوتے ہیں. تو یار یہ پاکستانی قوم کا دماغ میں کہتا ہوں اتنی ٹینشنوں میں جن کا دماغ کام کر رہا ہو, اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی طرح ٹینشن فری ہوتے تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. چاند پہ پہنچنا تو دور کی بات, ہم چاند کو زمین پہ اتار کے لائے ہوئے ہوتے, بولے چاند آئے گا ادھر. اچھا خیر, کیا کہہ رہا تھا یار میں, ایک تو بتائیں بابا. ہاں تو وہ اتنی بڑی پگڑی, وہ خیر انہوں نے میری بات پہ ناراض ہو گئے. میں اگر میرا بیان دوبارہ سنے تو میں ان سے دوبارہ سوری کر لیتا ہوں. وہ ناراض ہو گئے, نہیں یہ نہیں فلانا ڈمکانا, یہ کیا ہم تو اپنے لباس کو پروموٹ کریں گے. میں نے کہا بھائی کیوں لباس کو اتنا زیادہ لباس کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو بہت زیادہ ہے بات, شلوار قمیض پہن لو آپ, تھوڑا سا اچھے اسٹائل کی شلوار قمیض ہو, تھوڑا ویسٹ کوٹ ہو, آپ پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے تو. اب ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں نا, میری ان سے جب بھی 2-3-4 اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کہنے لگے بھائی ویسے ان کی ڈریسنگ شلوار قمیض ہے. کہتے ہیں میں جس طبقے میں کام کرتا ہوں وہ سارا پینٹ شرٹ والا طبقہ ہے, تو اس میں پینٹ شرٹ میں جاؤں گا تو ان کو لگے گا کہ ہمارے قریب ہے یہ. بہت مجھے اچھی لگی ان کی, ورنہ نارملی ڈاکٹر صاحب کی جو ڈریسنگ ہے وہ اور کسی مولوی صاحب کی ڈریسنگ میں کوئی فرق ہے نہیں. میں ملیشیا میں ان کے گھر بھی گیا ہوں, تو یہاں تک پنڈلی تک, آدھی پنڈلی تک ان کی شلوار, اور وہ بغیر بنیان والا سفید کرتا نہیں جو صرف آپ جمعے کے دن پہن کے آتے ہو, پہلی دن شریف لگ رہے ہوتے ہو کہ یار کوئی انسان کا بچہ آیا ہے. جمعے کے دن نہیں کرتا, بغیر کرتے کے لوگوں نے اکثر جمعے کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا عید کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب تو وہ بھی گئے. تو میں شلوار قمیض ہی کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال تو یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی ایسا ڈریس نہ پہنے کہ وہ آپ کو کیا سمجھیں, وہی یہ کوئی الگ ہی چیز آ گئی مارکیٹ سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں جس چیز پہ شریعت نے آرڈر دیا ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. داڑھی رکھنا شریعت کا حکم ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیو کرنا شروع کر دیں دین کی تبلیغ کے لیے تاکہ میں بالکل ان جیسا نظر آؤں. نہ بھائی, یہاں کس کی ہدایات ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہیں. داڑھی رکھنی پڑے گی آپ کو. اسلام کے جو احکام ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے سے ملا لگ رہے ہیں تو آپ نے ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے نماز ہی چھوڑ دی, تو یہ تھوڑی جائز ہے بھائی. پھر قریب کس کے کرو گے؟ دین کو داؤ پہ لگا کے تھوڑی دین کی تبلیغ کی جا سکتی ہے. لیکن ایسا رویہ ان کے ساتھ رکھنا جس سے آپ نمونے لگو ان کی نظر میں. اتنی بڑی پگڑی, ٹھیک ہے ایک زمانے میں مسلمانوں میں رواج تھا, جتنی بڑی زیادہ پگڑی ہوتی تھی نا اتنا زیادہ کوئی سردار سمجھا جاتا تھا. اور سرداروں میں اب رواج ہے بھی تو جہاں ہے وہاں پہنے. ہم بڑی پگڑی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جہاں رواج ہے, جیسے بلوچوں میں, بعض سندھی پنجاب کے علاقوں میں بڑی بڑی پگڑیاں پہنتے ہیں, وہاں رواج ہے, وہاں برا بھی نہیں لگتا, بلکہ وہ جتنی بڑی پگڑی ہوگی لگے گا اتنا بڑا سردار ہے. تو شریعت میں کلچر کی بلا وجہ کی مخالفت کا حکم نہیں ہے. کلچر ہی کو فالو کرنا چاہیے جب تک وہ کلچر شریعت کے خلاف نہیں ہے. لوگ ہر چیز میں کلچر کے اگینسٹ چلتے ہیں, بالکل غلط ہے بھائی. جب تک وہ کلچر شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے تو آپ کلچر کو فالو کرو, بلا وجہ خام خامے نمونے بننے کی کوشش
کیونکہ کلچر پہ نہیں چلو گے تو نمونے نظر آؤ گے نا آپ, الگ ہی کوئی چیز. ایک اور یونیورسٹی کا مجھے واقعہ یاد آیا, نام یونیورسٹی کا میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہاں بھی کچھ نیک پرہیزگار لڑکے گئے, بہت ہی لبرل یونیورسٹی ہے وہ, بہت بے حیائی ہے اس میں, بہت ہی ہائی, یعنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہائی لیول کی. لڑکوں نے وہاں کام کرنا شروع کیا, دین کی دعوت, بہت تیزی سے لڑکے دین پر آنا شروع ہو گئے. اب جو لڑکا دین پر آتا اسے وہی والی پگڑی, وہی والا چوغا جو انہوں نے پہنا ہوتا نا, اسی قسم کی ڈریسنگ. اچھا, اللہ نے برکت اتنی دی نا کام میں, انہوں نے جب دعوت دینا شروع کی لڑکوں کو, کسی بزرگ سے بیعت بھی تھے وہ, تو کیا ہوا, وہ سارا ان کا نیٹ ورک بڑھنا شروع. تو اب جب یونیورسٹی نے دیکھا کہ یار کچھ لڑکے بالکل ہی الگ ڈریس میں اور الگ سی ان کی لباس, تو یہ یونیورسٹی ایسا لگ رہا ہے 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے, دھڑے بندی ہو رہی ہے اس میں. بھائی یونیورسٹی کو اس سے کیا غرض کہ کوئی داڑھی رکھے, نماز پڑھے, ان کو تھوڑی اس سے. لیکن جب سب کی ڈریسنگ ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی, یونیورسٹی نے ان کو ٹھک سب کو باہر نکال دیا. بولا انسان کے بچے بنو, یونیورسٹی کے بقول, بچے تو بن نہیں رہے تھے انسان کے بچے, نکلو یہاں سے, سب پابندی لگا دی. تو پھر جامعۃ الرشید آئے ہمارے پاس کہ ہم اتنی دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے اور یہ دیکھیں کیسی لبرل یونیورسٹی ہے, سب کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا. ہمارے استاد نے بولا تم بھی تو کیا کر رہے تھے, یونیفارم کیوں بنایا ہوا تم نے, دین میں یونیفارم ہے کہ اس کلر کی پگڑی, اس کلر کے کپڑے. فوجیوں کا یونیفارم ہوتا ہے, پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, مذہب کا کوئی یونیفارم تھوڑی ہوتا ہے. بھائی جو پہن رہے ہیں وہی پہننے دو یار, ان کو وہ تھوڑی بہت ہدایت دے دو یار, یہ کچھ زیادہ پینٹ پتلی ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو کیا کر لو, تھوڑی سی اس کو ڈھیلی کر لو, 2-4 ہدایات ہیں. تو اتنا آپ نے بھی تو ایک پورا دھڑے بندی کا ماحول بنا دیا تھا, لگ رہا تھا کہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. تو بعض دفعہ ہم خود غلطیاں کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں ان لڑکوں کو بھی کہتا ہوں جو دین پر آتے ہیں, اپنے خاندان میں دین پہ مضبوطی سے چلو, نمونے بولو مت بنو. لوگ یہ نہ بولے ہمارے خاندان میں ایک نمونہ پیدا ہو گیا ہے, ایسی حرکت. یہ سب چیزیں ہم بھگتے ہوئے ہیں. ہمارے خاندان میں خاندان میں تو نہیں, خاندان سے باہر کوئی ریلیٹو تھے, ان میں ایک نمونہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جب چیزیں جو شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ایک صاحب نے چکن کھانا چھوڑ دی کہ ہمارے نبی نے پتہ نہیں یہ والی چکن نہیں کھائی تو دیسی چکن. بھائی تم ویسے ہی چھوڑ دو, تمہیں ڈاکٹر نے منع کیا, مذہب کا لیبل لگا کے چکن مت چھوڑو. اچھا مذہب میں یہ چیز بھی ہے کہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, تو یہ مذہبی آدمی نہیں ہے, پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو دین پر کیا ہے, پکا اور مضبوط ہے. بھائی اس کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کبھی کھا گیا, 40 میں کے بھی بریانیاں پھوڑ دی, محرم کے حلیم پھوڑ دیے, پھر اللہ بھلا کرے کونڈے پھوڑ دیے, پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے, اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے, دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا, سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا, اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی, عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ کے ہمارے توندیں کیا ہو گئیں, نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں, توند کو. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر, آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے, جن لوگوں کو قبض ہو, پیٹ خراب ہو, ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. بھائی وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اللہ رسول کے عاشق ہیں, لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ دیگوں کا عاشق ہے. یہ
جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی, وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی, صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی, اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے, ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. فراق یار گاڑی اردو ہے نا, یار کی جدائی, محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہے ہیں آج کے عاشق عجیب ہیں, اللہ رسول کے عاشق ہیں لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, یعنی رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمائے, اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے پھوڑنا پڑنا سے. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار, منع کس نے کیا تمہیں؟ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ, مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو. آج بریانی ہے, آج فلانی ہے, آج 11ویں کا کھانا ہے, دمکانے کا کھانا ہے. کھلانا سنت ہے بھائی, کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا جا کے. کھانے میں تو روزے ہے, اپنے لیے روزے. نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے, دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے. صدقہ دیا کرتے تھے آپ, تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے. تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے, دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی, غریب کو بٹھایا, کم کھانا سنت ہے. وہاں یہ موقع نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا, بہت نیک آدمی, اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج پہ, اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے, ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے, زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو. بھائی کھاؤ, لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت, یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور بڑے, اللہ ان کو عزت دے, ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا, میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے, میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا, بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ, کم کھاؤ, کم کھاؤ, بہت انہوں نے کم کھاؤ کم. وہ ناراض نہیں ہوتے, میں ان سے بے تکلفی ہے, خوشی ہوں گے یہ بات سن کے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے ہی بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا, میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے, بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی. حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائیں نا. میں نے مذاق کیا, میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے یار. میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ. میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا, کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار, کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے, ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا. کھلانے میں تو یہی ہے بھائی, کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. ہم سعید بھائی کو پتا نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے, شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں شریعت میں, پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے, سب سے بہترین, تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے. سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو. آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے, کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے, بلاغت ہے, ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. آپ نے کمانڈر بنانے کے لیے کرائیٹیریا کچھ اور تھا, سفیر بنانے کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا, مبلغ کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا.
ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر اور علاقے کا ہولڈ کس کے حوالے کرنا ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ اور تھا. اذان کس نے دینی ہے اس کا کرائیٹیریا, اذان بلال سے دلوائی ہے رضی اللہ عنہ, آواز اونچی ہے, اذان ان سے دلوائی ہے. امام بنایا ابی ابن کعب کو, قرات میں آواز ان کی اچھی تھی, صحیح ہے نا. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت, تبھی حضرت عمر نے تراویح انہی سے پڑھائی نا. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے, ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس اسلام میں بھیڑ چال ہے, بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے, پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا. شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسے ہی ہو گیا, آپ کو اولاد چاہیے, بھائی شادی کر لے, بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, وہ معجزہ تھا, بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے.